Welcome to Alimi Knowledge Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलफस्लुर राबे अलआमिल वलमामूल वलअमल। चौथी फसल आमिल, मामूल और अमल के बयान में। मतन तज़मतिल कलिमातु फिल जुमलते, जब कलिमात जुमले में मुनज़्ज़म हो जाएं, पिरो दिए जाएं, मुख्तलिफ कलिमात जुमले में पिरो दिए जाएं यानी मुरतब कर दिए जाएं। फ़मिनहा मा युअस्सिरु फ़ीमा यलीह, तो उन कलिमात में से कुछ वो हैं जो अपने माबाद में असर डालते हैं, जो मुअस्सिर होते हैं अपने माबाद में। व मिनहा मा युअस्सिरु फ़ीहे मा क़ब्लहु, और उन कलिमात में कुछ वो होंगे कि जिनमें उनका माक़ब्ल मुअस्सिर होगा। व मिनहा मा ला युअस्सिरु वला यतअस्सरु, और उन कलिमात में कुछ वो होगा जो ना मुअस्सिर होगा और ना ही मुतअस्सिर होगा, यानी ना असर करेगा और ना ही असर को कबूल करेगा। युसम्मल अव्वलु आमिलन, अव्वल को आमिल कहा जाता है। वसानी मामूलन, दोम को मामूल कहा जाता है। वसालिस आतिलन, और तीसरे को आतिल कहा जाता है। यानी जब मुख्तलिफ कलिमात से कोई जुमला मुरतब कर दिया जाए तो उस जुमले में जो कलिमात हैं उन कलिमात में से कुछ वो होगा कि जो अपने माबाद पर असर करेगा, कुछ वो होगा जो अपने माक़ब्ल के असर को कबूल करेगा, और कुछ वो होगा ना अपने माबाद में असर करेगा और ना ही माक़ब्ल का कोई असर कबूल करेगा। तो जो असर करने वाला है उसको आमिल, और जो असर कबूल करने वाला है उसे मामूल, और जो ना असर करता है ना असर कबूल करता है उसको आतिल कहा जाता है। व नतीजतुल हासिलतो मिन फ़िअलिल मुअस्सिरे व इन्फ़िआलिल मुतअस्सिरे हियल असरुल मुसम्मा बिल अमली वल इराब। और व नतीजतुल हासिलतो, और वो नतीजा जो हासिल हो मुअस्सिर के अमल करने और मुतअस्सिर के कबूल करने से, ये वो असर है जिसे अमल या इराब कहा जाता है। यानी आमिल के असर करने और मुतअस्सिर के मामूल के असर को कबूल करने का जो नतीजा होता है, ये नतीजा वो हकीकत में वो असर है जिसे अमल या इराब कहा जाता है। वल अवामिलो क़िस्माने, अब उनमें से हर एक की आमिल, मामूल वगैरह की तारीफ और उसके किस्में यहाँ से बयान की जा रही हैं। फल आमिलो मा युहदिसु तगय्युरन फी गैरिही फयरफ़उ औ यनसिबु औ यक़फ़िज़ु औ यजज़िमु मा यलीह। आमिल वो है जो अपने गैर में यानी अपने अलावा दूसरे में तब्दीली पैदा कर दे। फयरफ़उ, तो रफ़ा दे दे या नसब दे दे या जर दे दे या जज़्म दे दे, मा यलीह, अपने माबाद को। आमिल वो है जो अपने माबाद को रफ़ा, नसब, जर या जज़्म दे दे। वल अवामिलो क़िस्माने लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन, अवामिल की दो किस्में हैं, लफ्ज़ी और मानवी। फल लफ्ज़ियतो हियल मुअस्सिरतुल मलफूज़तो हक़ीक़तन औ हुक्मन, तो अवामिल लफ्ज़िया वो मुअस्सिर हैं, वो असर करने वाले अवामिल हैं जो जिनका तलफ़्फ़ुज़ किया जाए लफ्ज़न, जिनका तलफ़्फ़ुज़ किया जाए हक़ीक़तन या हुक्मन। फल आमिलुल मलफूज़ो हक़ीक़तन हुवल मज़कूरो फ़िल इबारते, तो वो आमिल जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाए हक़ीक़तन वो इबारत में मज़कूर होता है। जैसे लन फ़ी क़ौलिही तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जैसे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून में कलमे लन, ये लन इबारत में मज़कूर है और हकीकतन इसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है। तो लन ये ऐसा आमिल हुआ जो आमिल लफ्ज़ी है और हकीकतन है। लन तनालुल बिर्रा के माना है तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि खर्च ना करो उसमें से जो तुम पसंद करते हो।
والملفوظ حکما هو الذي لم يذکر فی العبارت، اور عامل ملفوظ حکمی وہ ہے جو عبارت میں مذکور نہ ہو، یعنی جس کا تلفظ کیا جائے عبارت میں لیکن وہ مذکور نہ ہو۔ ولیکن ذکر فیہا ما یدل علیہ، لیکن اس میں عبارت میں ذکر کیا جائے ایسا کلمہ یدل علیہ جو اس حکمی عامل پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پر ان الناصبت مثل ان الناصبہ ناصبت للفعل المضارع المقدرہ، مثال کے طور پر وہ ان جو فعل مضارع کو نصب کرتا ہے اور المقدرہ بعد حتی کے بعد مقدر ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ کسی رسول کو بھیج نہ لیں۔ حتی نبعث، یہاں حتی نبعث فعل مضارع ہے اور وہ منصوب ہے، ظاہر ہے نصب دینے والا کوئی یہاں موجود ہے اور وہ ان مقدرہ ہے، تو ان مقدرہ عبارت میں مذکور نہیں، تلفظ میں نہیں ہے، بولا نہیں جاتا ہے حقیقتاً، لیکن چونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہ حتی ہونا نبعث سے پہلے فعل میں حتی داخل نہیں ہوتا، اس میں ہی میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نبعث میں داخل ہونے کا مطلب ہے نبعث سے پہلے کوئی ضرور حرف محذوف ہے جو مفرد کے تعویل میں فعل مضارع کو کر دیتا ہے، تو یہ حتی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ان مذکور نہیں ہے، تو یہاں ان محذوف ہے، مقدر ہے، تو ایک دلیل موجود ہے ان کے محذوف ہونے پر، تو ان ایسا عامل ہوا جو حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکماً ملفوظ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عوامل لفظیہ کی دو قسمیں ہو گئیں۔ عوامل لفظیہ وہ ہیں جن کا تلفظ کیا جائے، حکماً تلفظ کیا جائے یا حقیقتاً تلفظ کیا جائے۔ حقیقتاً تلفظ کیا جائے یعنی جو عبارت میں مذکور ہو، اور حکماً تلفظ کیا جائے یعنی جو عبارت میں مذکور نہ ہو لیکن کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کے حذف ہونے پر دلالت کرے۔ تو یہ عوامل لفظیہ کی دو قسمیں ہو گئی، مذکور فی العبارت اور غیر مذکور فی العبارت، یا حقیقی عامل لفظی حقیقی، عامل لفظی حکمی۔ والعوامل المعنویۃ هی المؤثرۃ الغیر الملفوظۃ حقیقتاً او حکماً، عوامل معنویہ وہ ہیں جو وہ مؤثر ہیں جو جن کا تلفظ نہ کیا جائے، نہ حقیقتاً اور نہ ہی حکماً۔ وہی قسمان ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ الاول تجرد الاسم عن العامل اللفظی، پہلی قسم عوامل معنویہ کی اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا ہے۔ وہو یعرف فی عرف النحاة بالابتداء، نحویوں کی اصطلاح میں اسی کو ابتدا سے پہچانا جاتا ہے۔ وہو یرفع المبتدا والخبر علی ما هو الراجح المشہور من المذہب، اور ابتدا یہ ایسا عامل ہے جو مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسا کہ مشہور مذہب ہے، مشہور اور راجح مذہب ہے۔ وسیعت الکلام علیہ فی مباحث المبتدا والخبر، اور مزید گفتگو اس پر آئے گی مبتدا اور خبر کی بحث میں۔ والثانی عامل لفظی، عامل معنویہ کی دوسری قسم ہے تجرد الفعل المضارع عن الناصب والجازم، فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا۔ وہو یرفع المضارع، اور یہ خالی ہونا مضارع کو رفع کرتا ہے۔ والعوامل اللفظیۃ ثلاثۃ اقسام، تو یہ عوامل کی دو قسمیں ہو گئیں۔ اولاً عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ کی دو قسمیں ہو گئی، عوامل حقیقی اور عوامل معنوی، عوامل حقیقی اور عوامل حکمی۔ اور عوامل معنویہ کی صرف ایک قسم ہے اور وہ ہے فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا۔ اب اس کے بعد عوامل لفظیہ کی تین قسمیں ہیں۔ والعوامل اللفظیۃ ثلاثۃ اقسام، عوامل لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، افعال و اسماء و حروف، افعال اور اسماء اور حروف۔ سأتحدث عنہا، ان کے بارے میں گفتگو کروں گا، فی نوادر اللہ میں بشیء من البسط والتفصیل، تھوڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ عوامل کی گفتگو ختم ہو گئی، اب معمول کی تعریف اور اس کی قسمیں سماعت کیجیے۔ والمعمول هو ما يتغير آخره برفع او نصب او جر او جزم بتأثیر العامل معه،
معمول وہ ہے جس کا آخر بدل جائے رفع کے ذریعے یا نصب کے ذریعے یا جر کے ذریعے یا جزم کے ذریعے عامل کے اس کے ساتھ اثر کرنے کی وجہ سے، یعنی عامل کے اثر سے جس کا آخر بدل جائے وہ معمول ہے، اور عامل کے اثر سے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ نصب، رفع، جر اور جزم کے ذریعے ہوتی ہے۔ والمعمولات ہے الاسماء والفعل المضارع، معمولات وہ اسماء ہیں اور فعل مضارع ہیں۔ والمعمول علی ضربین، معمولات کون ہیں؟ اسماء اور افعال مضارع، یہی معمولات ہیں۔ فعل ماضی تو مبنی ہوتا ہے اور حروف نہ عامل بنتے ہیں، حروف جو ہوتے ہیں تو وہ خود عامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ معمول نہیں بنتے۔ والمعمول علی ضربین، معمول کی دو قسمیں ہیں، معمول بالاصالت و معمول بالتبعیت۔ ایک ہے اصالتاً معمول ہونا اور ایک قسم ہے تابع ہو کر کے معمول ہونا، یعنی ایک بلا واسطہ معمول اور ایک بالواسطہ معمول۔ فالمعمول بالاصالت، تو معمول بالاصالت وہ ہے یؤثر فیہ العامل مباشرتاً، جس میں عامل بنفس نفیس بذات خود مؤثر ہو، جیسے فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے وخبرہ وغیرہ، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ، یہ سب وہ معمولات ہیں کہ جن میں عامل یعنی افعال بذات خود مؤثر ہوتے ہیں۔ والمعمول بالتبعیت، اور معمول بالتبع ہوا ما یؤثر فیہ العامل بواسطۃ متبوعہ، عامل بالتبعیہ وہ معمول بالتبعیہ وہ معمول ہیں جن میں عامل اپنے متبوع کے واسطے سے، عامل اس کے جس میں عامل اس کے متبوع کے واسطے سے مؤثر ہو، جیسے نعت یعنی صفت، عطف، تاکید، بدل، یہ وہ معمولات ہیں کہ جو اپنے متبوع کے واسطے سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی جن پر عامل اثر کرتا ہے لیکن متبوع کے واسطے سے۔ والعمل هو الاثر الحاصل بتاثیر العامل، اور عمل یہ وہ اثر ہے جو عامل کے اثر کرنے سے حاصل ہو، من رفع او نصب او جر، یعنی رفع، نصب، جر، جزم، ویسمى الاعراب ايضا، انہیں اعراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو رفع، نصب، جر، جزم یہ وہ اثرات ہیں کہ جو عامل کے معمول پر اثر کرنے سے ہوتے ہیں، اور انہی کو اعراب بھی کہا جاتا ہے۔